हमारे साथ लाइन पे रहने का बहुत शुक्रिया। शाहज़ैन बुगटी साहब भी लाइन पे मौजूद है। शाहज़ैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एपीसी में लोग बैठने को तैयार नहीं, मियाँ साहब भी तैयार नहीं, आप भी तैयार नहीं। एपीसी में अगर बैठ के बात की जाती है तो आप नहीं समझते कि इस मामले का कोई हल निकल सकता है? जी, एपीसी में बिल्कुल किसी किस्म का हल नहीं निकल सकता। इसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के दरमियान वफाक एतमाद बहाल नहीं है। जब तक एतमाद बहाल नहीं होगा, इनके साथ तो बैठने का सवाल ही पैदा नहीं है। एतमाद कैसे बहाल होगा और शाहज़ैन साहब? जी, एतमाद कैसे बहाल होगा? एतमाद अगर नेक नियति से बहाल करना चाहते हैं, सिर्फ रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। बुगटी साहब, नंबर मैं भी दो, जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि ये तकरीबन नामुमकिन है। कोई कानून ऐसा नहीं है जिससे उनको पकड़ा जा सके। क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? वो क्या पाकिस्तानी आइन से बालातर हैं, जिन्होंने खुद एतराफ किया है? अगर आपको याद होगा, ये सन 70 की दिहाई नहीं, हम इन्हें ऐसे हिट करेंगे और वहां हिट जी जी, करेंगे, मैं इन्हें पता भी नहीं चलेगा। और इसके अलावा अभी हाल ही उनका बयान था जनाब कि वो नवाब जनाब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कौन से कानून के प्रोसीजर क्या होगा? कौन सी चिट्ठी किसको लिखी जाए जिससे गिरफ्तार करके उनको लाया जाए? यहाँ तो हम इंटरपोल की मदद हासिल करके उन्हें पाकिस्तान लाया जा सकता है, ये आप भी जानते हैं और जनाब पूरी यानी दुनिया जानती हम दोनों ये भी जानते हैं कि इंटरपोल की मदद से तब आएंगे जब पहले उन पे यहाँ केस चला के उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करके उनको सजा याफ्ता करके फिर उनकी एक्स्ट्रेडिशन हो सकती है। उनको कोर्ट ने वांटेड करार दिया है, शायद आपकी नजर से गुजरा नहीं है। जनाब उन पे अली, वारंट के अच्छा ठीक है। जी हाँ। बुक्ति साहब, मेरा पॉइंट आपसे ये बात अर्ज करने का कि अगर हम वाकई मिलके रिजॉल्व करना चाहें तो देखें जी, अगर आप मुशर्रफ साहब की वकालत करेंगे और आप बोलेंगे कि वो गिरफ्तार नहीं हो नहीं साहब, सकते, मैं तो फिर वकालत तो उनकी मसले। कतन नहीं कर रहा। माजरत साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ हो नहीं सकती मुमकिन तौर पे। तो आप फैसला जब आप कर रहे हैं तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो फैसला आपसे लड़े ना। दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कोई ऐसी बात हो जिससे कि जो हो जाए और मामला तय हो। मेरा मकसद अगर सिर्फ इतना है। होगा तो यही होगा, तो फिर फैसला आप बैठ के कर लें और हम हमें छोड़ दें। शुक्रिया। बेहतर जी, बहुत शुक्रिया। कसूरी साहब, आपको लगता है इस एपीसी में और इन दरखास्तों में, इन डिमांड्स में कोई वजन है? देखिए, कसूरी साहब, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है हर जी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हर एक पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और आप किसी के मुंह पर टेप नहीं लगा सकते। जी तो अपना देखें, जो पॉलिटिशियंस होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है एंड उसको फाइनली एक्सेप्ट या रिजेक्ट अवाम करते हैं और वो होता है इलेक्शन का टाइम। मैं तो एक पॉलिटिकल आदमी हूं, तो मैं तो किसी की कहने को मैं नहीं कहूंगा कि ये नहीं कहना चाहिए। ठीक है, उनका जिसको कोई चीज सूट करती है वो बयान जरूर दे। और पाकिस्तान के अवाम जो हैं, उन्होंने एक रजिस्टर खोला हुआ है, उसमें रेड एंट्री भी लगा रहे हैं, ग्रीन एंट्री भी लगा रहे हैं। अगर रेड एंट्री ज्यादा लग जाएंगी तो उसका इलेक्शन में रिजल्ट सामने आ जाएगा, आप हार जाएंगे। कसूरी साहब, मेरा तो मौक़िफ़ ये है, पोजीशन है वो कि शाहज़ैन बुगटी साहब जी ने शायद मेरी बात समझी नहीं, और यही सवाल मैं PMLN से भी करना चाहूँगा थोड़ी देर में, कि ये जो डिमांड्स मांग रहे हैं ये इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक, सैफुर रहमान साहब एक ज़माने में बड़े बड़े रेड वारंट इशू किया करते थे जरदारी साहब के, कोई तरीका नहीं था लाने का। अभी ये मुशर्रफ साहब के जो रेड वारंट्स इशू करने की बात हो रही है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, दुबई से हमारी कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी नहीं है, ना बरतानिया से एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है जहाँ मुशर्रफ साहब रहते हैं। तो उनको लाने का कोई टेक्निकल तरीका तो है नहीं। उनको हमें डिफेंड, अच्छा, इनके अपने लीडर्स जो बाहर बैठे हैं उनको लाने का भी कोई तरीका नहीं है, कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज हमारी नहीं है। तो ये जो एक चीज़ अटक गई है परवेज मुशर्रफ साहब की अरेस्ट की, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जब कोई मामलात को हल ना करना हो तो आप इस किस्म की सियासी अंगड़ाइयाँ ले सकते हैं। ये भी एक अंगड़ाई है कि भाई वो लाएंगे तो एपीसी होगी। तो बात यह है कि जिन पीपल हु आर लोडेड विथ थॉट एंड पैशन जिनका हो अपना कोई मामलात को हल करने का, वो एक छोटी मोटी रुकावटों को क्रॉस करके मेजर काम के लिए जाते हैं। वो माइनर रुकावटें नहीं कायम करते। चीज ये है कि probably they feel that the issue of Balochistan is beyond their perception to handle, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके पास कोई हल नहीं है, कोई उनके पास एजेंडा नहीं है उस मामलात को हल करने का। तो लिहाजा ये फुट ड्रैगिंग है
اور فٹ ڈریگنگ سے डॉक्टर साहब مسائل حل बात نہیں ये भी तो ہوتے. है ना, अगर They आप should- गौर फरमाएं कि हर कोई पीपल्स पार्टी, PMLN, बलूचिस्तान के लीडर्स, तकरीबन हर कहते हैं मुशर्रफ साहब की गड़बड़ है सारी. हर किसी की बंदूक जो है परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ मुड़ी हुई है. उस पर क्या फरमाएंगे? یہ ان کی محبت ہے اسی. دیکھیں نا کہ جس سے زیادہ محبت ہو اس کا زیادہ ذکر ہوتا ہے. تو بہرحال جہاں تک جنرل مشرف کا تعلق ہے, مجھے یاد ہے جب یہاں جو کورٹ تھی اپنی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے وارنٹ بھیجے جنرل مشرف کے, تو وہ تھرو برٹش ہائی کمشنر کمیونیکیٹ ہوئے ان کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو. تو آئی ریمبر اس وقت وہ دبئی میں تھے. ہی کنسلٹیڈ ہز پارٹی ممبر, اور کئی پارٹی ممبر نے کہا کہ نہ جائیے, وہاں وارنٹ جا چکے ہیں. تو وہ اپنی مرضی والوں نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا. اینڈ ٹو آر اٹر سرپرائز ان کا جب وہ ہیتھرو ایئرپورٹ اترے تو ان کے لیے اتنی سیکیورٹی تھی کہ جیسے کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ کوئی اتر رہا ہے اسی تھی. تو ان کا ایک انٹرنیشنل کلاؤٹ ہے, اس کا ایک امیج ہے. انہوں نے 8 سال دنیا کے موسٹ اسٹریٹجک ایریا کی لیڈرشپ کی ہے اور موسٹ ڈیفیکلٹ سچویشن میں. تو ہی ہیز اے نیم اینڈ ورلڈ ریکگنائز ہز پوزیشن اینڈ اسٹیٹس. سر مختصر سا سوال, مختصر سوال, آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کوئی سیریسنس رکھتی ہے اس اے پی سی کے تھرو کرنے کے لیے, یا آپ بھی اس سے بالکل سپورٹ نہیں کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو جنرل مشرف کے اوپر جو بات ہے نا جی, یہ ایکچولی یہ ہے ڈائیورشنری ٹیکٹس. اوکے, تو آپ پہ فرما رہے ہیں کہ سیریسنس نہیں ہے, ڈائیورژن ہے. عظمت صاحب کیا فرمائیے گا؟ ڈائیورشنری ٹیکٹس ہے. اوکے, عظمت صاحب کیا فرمائیے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلوچستان کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس کے لیے حکومت سنجیدگی سے کام کرنا چاہتی ہے, بشرطے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر اس کو سیریس مسئلہ لے اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے نکل کر اپنے ملک کو, اپنے بلوچستان کو, اپنے بھائیوں کو راضی کرے, اپنے بلوچی بھائیوں کو راضی کرے. اور باتوں سے جب ہم بیٹھیں گے اور جب ان کو امپورٹنس ملے گی اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ اے پی سی بلائی گئی اور اس میں تمام لیڈران نے شرکت کی اور ہمارے لیے ایک عزت اور وہ ہمیں ایک وزن دیا گیا اور ان کو اعتماد میں لیں گے ہم, جب ان کو یہ اعتماد آئے گا کہ ہاں اب ہماری جو شرائط ہے, جو ہماری باتیں ہیں, وہ حکومت اور پوری قوم اور پورا ملک جو ہے بیٹھ کر تمام سیاسی جماعتیں ماننے کو تیار ہے, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسا کوئی مسئلہ دنیا میں نہیں ہے. اچھا عظمت صاحب, اگر میں معذرت صاحب میں سوال کروں, اگر یہ سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتی اور اے پی سی میں نہیں آتی, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی حل نہیں, آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کا؟ نہیں, اس کے بغیر بھی ہم حل ڈھونڈیں گے. اس کے بغیر بھی ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کریں گے جس سے بلوچی بھائی راضی ہو. لیکن آپ کو کیا یہ مناسب لگتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی اس سے بیٹھنے سے انکار کرے, پاکستان کو بچانے سے انکار کرے, بلوچی بھائیوں کو راضی کرنے سے انکار کرے گا؟ تو کیا وہ جناب علی, سوال ان کے کردار کا نہیں ہے, سوال یہ ہے آپ کی حکومت کا اور آپ کا ٹریک ریکارڈ, جس پہ ہر کوئی کہتا ہے اے پی سیاں کر لو, جوائنٹ سیشنیں کر لو, قراردادیں. تسنیم صاحبہ کیا فرمائیں گی؟ ان کا ماضی کا ریکارڈ ایسا ہے کہ دوبارہ نیگوسیشن کی جائے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں. میں نے یہی بات کی تھی پہلے بھی. ایک سیکنڈ میں کچھ کہنا جی چاہ رہا ہوں. فرمائیے عظمت صاحب. ہمارے پاس تو 6-8 مہینے کی حکومت رہی ہے. ہم بات کریں گے تو اگلی حکومت جس کی ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہوگی اسی کو ہی ملے گا. عظمت صاحب 4.5 سال کہاں گئے؟ ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہے. عظمت صاحب معذرت کے ساتھ 4.5 سال کا حساب گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 4 سال اور آئندہ 8 ماہ 10 ماہ کے اندر جو ہماری کارکردگی ہوگی, اسی کی بنیاد پر دوبارہ ہم الیکشن جیت کر آئیں گے. وہ دیکھی جائے گی. لیکن اگر آپ کو ہمارا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں لگ رہا, 2 مارچ 2010 صدر محترم, جو کہ آپ کہتے ہیں کہ بلوچ لیڈر ہیں, بلوچ صدر ہیں, ان کا بیان ہے کہ ہمیں ان ناراض لیڈروں سے بات چیت کرنی چاہیے. اب آپ یہ اللہ بھلا کرے فروری کے اختتام یعنی دوبارہ 2 مارچ آنے کو ہے, اور مطلب 2 سال اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچیں گے, دیکھیں گے, کچھ کریں گے؟ نہیں, ہم دیکھ چکے ہیں, ہم سوچ چکے ہیں, ہم کر چکے ہیں, لیکن بلوچی بھائیوں کے زخم اتنے گہرے ہیں کہ ہم
اس میں ابھی تک کامیاب نہ ہو سکے. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کامیابی ملے. آخری بار کب ملے تھے اپنے لیڈروں سے؟ آپ کی قیادت صدر صاحب ملے، وزیر اعظم صاحب ملے کبھی ان سے؟ دیکھیں ہمارے صدر، وزیر اعظم، پوری حکومت نے، پورے پارلیمنٹ نے، تمام پارٹیوں نے ہر طرح سے کوشش کی ہے. میاں صاحب بھی گئے جیسے ان کے ملاقات پاس، آپ لوگوں نے کبھی کی عمران ان لوگوں قاضی سے؟ حسین احمد بھی گئے. جی آپ لوگ کبھی ملے ان سے؟ دیکھیے جی، میرے جو دوست ہیں یہاں پارلیمنٹ کے اندر، جو نہیں سر، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، کوئی بڑے لیڈر جو ٹی وی پہ آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے، وہ کبھی ملے جا کے ان سے؟ دیکھیے جی، ان کا یہاں کے نمائندوں کے ذریعے بار بار ان سے ڈائیلاگ ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. اور میں آپ کو تسنیم صاحبہ، بتاؤں، آپ کو لگتا میں ہے آپ کو تسنیم صاحبہ سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ان سمجھتی کے ہوں زخم اتنے گہرے ہیں کہ اس کو اتنی آسانی سے آپ نہیں ہینڈل کر سکتے. تو پھر اس اب کیا لیے کر ہم لیں گے تمام آپ؟ پارٹیز کو اکٹھا تو پھر کرنا اب کیا چاہتے کر ہیں. لیں گے آپ؟ میں فرمائیے تسنیم سمجھتی صاحبہ. ہوں کہ ایون ایک دفعہ پی ایم صاحب سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے آگے سے یہ سوال کیا تھا کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. یعنی ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بلوچستان کا کوئی مسئلہ ہے بھی. اور نہیں جہاں تک بات یہ ہے کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں اسمبلی میں، ان کے ساتھ یہ پھر جو ہے بیٹھ کے اسپیشل ڈائلاگز کیوں نہیں کرتے؟ پہلے ان کو ہاؤس پہ کیوں نہیں زیادہ ٹائم دیتے کہ اپنے بارے میں، اپنے جو ہے بلوچستان کے مسائل اس پہ لوگوں کو آگاہ کر سکیں، جن کو نہیں پتا. پی ایم صاحب کو اگر نہیں پتا یا باقی کسی کو نہیں پتا تو ان کو پتا چلے کہ وہاں پہ کیا کیا مسائل ہیں. وہاں پہ تو پاکستان کا جھنڈا بھی لہرایا نہیں جا سکتا، وہاں پہ تو جو نیشنل اینتھم ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا اسکولوں میں، کالجوں میں. تو یہ کہنا، اور نمبر 2 یہ کہنا کہ جی مشرف صاحب نے یہ کیا. مشرف صاحب سے ہی تو زیادہ بلوچستان کا جو گڑبڑ شروع ہوئی ہے، وہ زیادہ جو میں سمجھتی ہوں تباہی آئی ہے، وہ مشرف صاحب کے زمانے میں آئی ہے جب انہوں نے بھگٹی کا قتل کیا. نہیں دیکھیے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بگٹی صاحب کا قتل نہیں ہوا، بگٹی صاحب نے وہ مائن جو تھی اڑائی جس سے کیف ختم ہو گیا. وہ مطلب یہ بھی تو ایک بحث ہے نا. آپ ان حکومتوں، اس حالیہ حکومت نے ان کو مائنز تک کس نے پش کیا؟ بھائی وہ تو خود گئے تھے. مائنز تک کوئی خود تو نہیں جاتا نا. مائنز تک اگر ان کو بھیجا گیا محترمہ تو خود ہی گئے گورنمنٹ تھے. نے وہ بھیجا گیا نا، گورنمنٹ نے بھیجا کسوئی صاحب گیا کیا جو کہیں گے؟ اس وقت بلوچستان کی گورنمنٹ تھی. کسوئی صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاستدان کا سب سے زیادہ جو اس کا ویپن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا آرگومنٹ اور اس کا ڈائلاگ. بگٹی صاحب اگر کوئٹہ میں ہوتے تو ان کا بہت بڑا ایک ویٹیج ہوتا، لیکن جب وہی بگٹی صاحب، نواب صاحب غار میں چلے جاتے ہیں اور ملیٹنٹ کے ساتھ پاکستان کی پریسٹیجس انسٹالیشنز کو، سوئی گیس کو ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب وہ ریاست کی ریٹ کا معاملہ آ جاتا ہے. نا دس از کالڈ ایکٹ آف دی اسٹیٹ. ایکٹ آف اسٹیٹ، اور ایکٹ آف دی اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی ایکشنیبل نہیں ہوتا. یہ ایک سیٹلڈ اصول ہے ریاست کا کہ ایکٹ آف دی اسٹیٹ از نیور ایکشنیبل ان اینی کورٹ. دیکھیں اے پالیٹیشین سیزز ٹو بی اے پالیٹیشین دی مومنٹ ہی ہولڈز اے گن، کیونکہ سیاستدان کا طاقت اس کا آرگومنٹ ہے اور اس کی پرسویشن ہے اور اس کا ڈائلاگ ہے. اور وہ کہ غار میں چلے گئے، اور غار میں چلے گئے، وہاں جو کرنل اور وہ جو ان سے نیگوشیٹ کرنے گئے انہوں نے سب ہتھیار غار کے باہر پھینک دیے اور کہا ہم آپ سے بات کریں. اور اس کے بعد ایک دھماکہ اندر سے ہوا جس میں وہ افسر بھی مارے گئے اور وہ غار کا جو گر پڑی. چلیے کسوئی صاحب، جو ہوا سو ہوا. آج ہم یہاں مارچ 2012 میں کھڑے ہیں. اب بتائیے، آپ سے باری باری پوچھنا چاہوں گا، کیا کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے وہ چھوڑیے، اب یہ بتائیے کیا کریں گے؟ کسوئی صاحب آپ سے ابتدا کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں جی کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ریاست کا جو پیرا میڈیکل سٹاف ہوتا ہے وہ اس کا سوشو اکنامک ایجنڈا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ریسورسز دی ہیں. وہاں جو ریکوڈک کی ایک ہی کان ہے جس کا میں نے کیس بھی کیا ہے، اپنا سپریم کورٹ میں کر رہا ہوں، وہ $7 ٹریلین کی اس میں ڈپازٹس ہیں گولڈ اینڈ کاپر کے. اور اس کے بعد جو قیمتی دھاتیں جو کہ گولڈ سے مہنگی ہیں وہ بھی اس میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو اتنی دولت سے نوازا ہے
صرف قوم کو محنت کرنی کی ضرورت ہے، اور اگر آپ وہاں ایک دفعہ سنک کر دیں کپل آف بلین روپیز اور اس مائنس کو ٹیپ کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچی بھی اس سے خوشحال ہو جائیں گے، اور وہ اتنی اسپیس ہے کسوری کہ صاحب، وہاں باقی صوبوں سے بھی اوور پاپولیشن وہاں کسوری صاحب، میں سیٹل ہو سوال سکتی ہے، دہرانا چاہوں گا، اینڈ دیٹ ول. میں معذرت کے جی ساتھ میں سوال دہرانا چاہوں گا. جی صرف مجھے بتا دیجیے آنے والے دنوں، ہفتوں اور چند 2-3 مہینے میں آپ جیسے لیڈرز، آپ کی جماعت، آپ کا لیڈر کیا کریں گے اس سچویشن کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے؟ میں سمجھتا جی کہ پالیٹکس میں ڈائلاگ از اے موسٹ پاورفل ویپن، اور آپ ان کے ساتھ یو شوڈ اینٹر انٹو ڈائلاگ. پرابلم یہ ہے کہ پریزنٹلی جو ان کی جو اسمبلی جو گورنمنٹ ہے، اٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی اے ریپرزینٹیو گورنمنٹ سٹی، کیونکہ ساری کی سارے منسٹرز ہیں سوائے کوئی ایک آدھا بندہ باہر، تو اٹ ڈزنٹ فوکس آن دی ڈیمانڈ ریکوائرمنٹ اینڈ دی ایسپریشن آف پیپل آف بلوچستان. ایک جینون وہاں لیڈرشپ چاہیے جو کہ جناب علی، کیا بلوچستان کے عوام یہ کے ایک فری اینڈ جذبات احساسات کی یہ اسمبلی ایک فری اینڈ فیئر نمائندگی الیکشن کا کر نتیجہ سکے. نہیں ہے؟ جی یہ اسمبلی کیا ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا نتیجہ نہیں ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہی ہے جو بھی ہے اسی اس سے لیم ڈک کائنڈ آف اسمبلی. لیکن یہ الیکشن کس کی یہ الیکشن کس کی سر یہ الیکشن کس کی حکومت نے کروائے تھے؟ جی یہ الیکشن کس کی حکومت نے کروائے تھے جس کا نتیجہ یہ اسمبلی ہے؟ یہ اپنا 2008 میں ہوئے جی، 2008 میں ہوئے جی. اچھا، اور ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں مانا. تسنیم صاحبہ، کیا کرے گی آپ کی جماعت؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں تھوڑا سا یہ جواب دے دوں کہ 2008 میں مشرف صاحب کی گورنمنٹ نے یہ الیکشنز کروائے، جی میں یہی اور یہ میں ان کہہ کو رہا پتا تھا. ہو کہ انہوں نے فیئر الیکشن کروائے یا نہیں کروائے. جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا وہاں پہ ہونا چاہیے، میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے وہاں کی گوادر پورٹ کو فنکشنل بنائیں یہ گورنمنٹ موجودہ. وہاں پہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بے انتہا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. وہاں کے لوگوں کو ان کے رائٹس دیے جائیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اس وقت وہ ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی. محترمہ جب قطع تک کہ کلامی وہاں پہ پیس نہیں ہوگا. جی میرا سوال میں دہراتا ہوں، آپ کی جماعت، جی آپ کے لیڈرز اگلے دن، ہفتے، مہینے میں کیا کریں گے اس سچویشن کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے؟ جی، اس کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ جو بھی ان کے گریوینسز ہیں ان کو دور کیا جائے. جس پہ بہتر. ٹاپ پہ میں سمجھتی ہوں کہ بھکتی قتل کیس ہے. اگر وہ اس نے خود مائن جو تھی وہ چلیے ٹھیک ہے جو بہن، بلو کی، تو وہ بھی آ جائے گا نا ٹھیک ہے تسنیم مقدموں صاحب. میں. بہتر اعظمت صاحب کیا فرمائیے گا؟ یہی سوال ہے آپ سے بھی کہ کیا کریں گے، کرنا چاہیے کہ چھوڑ دیجئے؟ میں سمجھ گیا. ماشاءاللہ فیصل قریشی صاحب، آپ جیسے اینکر ہوں گے تو باتیں کرنا آسان ہو جاتی ہے. شروع میں جب میں کہہ رہا ہوں کہ اے پی سی میں سب کو شامل ہونا چاہیے، اور اگر گوادر کو کچھ کرنا ہے یا ان کو جس طرح سے بھی راضی کرنا ہے، تو یہ اے پی سی میں بیٹھ کر ہم تجاویز دیں، اور ان تجاویز کی شکل میں ایک کمیٹی بنائے، تمام پارٹیز کے لیڈران کی کمیٹی بنا کر وہاں کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے، اور جو ان کے زخم ہے اس پر مرہم رکھنے اور ان سے معافی مانگے اور ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرے اور کامیاب ڈائیلاگ کرے. اور انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہی واحد حل ہے ڈائیلاگ، جس کا ذکر ہمارے بزرگ ساتھی نے بھی کی، قصوری صاحب نے، اور جس کا ذکر محترمہ نے بھی کی. بات چلتی چلتی ڈائیلاگ پہ رکتی ہے، اور ڈائیلاگ کے لیے اے پی سی بلانا اور اس میں شرکت کرنا جو ہے وہ لازم ہے. عظمت صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے کریڈٹ دیا کہ مجھ جیسے اینکروں کے ہوتے ہوئے بات کرنا آسان ہوتی ہے. میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جیسی حکومتوں کے ہوتے ملک کو بہتر مستقبل کی طرف لے جانا بھی کافی آسان ہی لگتا ہے. آپ سب سے میں نے یہی سوال کیا تھا کیا کریں گے. لگتا ہے آپ سب مجبور ہیں کسی اور کے ہاتھوں، اور کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے. کاش کہ کسی نے کہا ہوتا کہ ہم پرسوں اٹھ کے جا رہے ہیں بلوچستان، ہم جا رہے ہیں اپنے ناراض بھائیوں سے ملنے، چاہے وہ کسی کے بھی ہاتھ مجبور ہوں، چاہے یہ الزام ہو کہ بگٹی صاحب سی آئی اے سے ملے ہوئے ہوں، جو بھی الزامات ہیں پاکستانی سارے کے سارے. کہیں نہ کہیں آخر میں آ کے ہمارا پاکستان کا انٹرسٹ کامن ہے. کاش کہ کوئی اٹھے اور اس چیز کو سیریسلی لے
اور یہ نہ کہے کہ مشرف صاحب کو لے آؤ تو کچھ ہو جائے گا, اے پی سی میں آ جاؤ تو کچھ ہو جائے گا, ہمیں بتا دو تو کچھ ہو جائے گا, پہلے یہ کر لو تو ہم آ جائیں گے. پہلے آپ میں یہ ٹرین چھوٹ رہی ہے, اور یہ ایک ٹرین نہیں ہے پاکستان کی بہت سی ٹرینیں چھوٹ رہی ہیں. یہ اصلی ٹرین جس پہ لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں وہ تو رک گئی ہے, یہ ٹرینیں جو چھوٹ رہی ہیں یہ بڑی تیزی سے چل رہی ہیں, اور ہم پہلے آپ میں لگے ہیں. اللہ خیر کرے, انشاءاللہ پھر ملیں گے.